बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान से मुतालिक सामने आने वाली अहम और बड़ी पेशरफ पर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आइंदा समात तक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को रसाई देने और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत भी की है कि मेडिकल बोर्ड शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इंतजामिया की मुशावरत से तश्कील दिया जाए और इस पर डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल किया जाए। साथ ही बानी पीटीआई का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की हिदायत भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की फैमिली से हफ्तावार मुलाकात यकीनी बनाने, बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने और अहले खाना के साथ होने वाली मुलाकातों का मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत को फराहम करने का भी हुक्म दिया है। जबकि शिफा अस्पताल में इलाज के तमाम अखराजात बानी पीटीआई और उनकी फैमिली अदा करेगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की अडियाला जेल में उनसे मुलाकात कराई गई, जहां सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई और नौरीन न्याजी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया। इसके अलावा इमरान खान की बुशरा बीबी से भी तकरीबन 30 मिनट मुलाकात हुई। दूसरी जानिब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोवन अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। जबकि पीटीआई ने भी अस्पताल के बाहर किसी सियासी सरगर्मी या इज्तिमा न करने का वादा किया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन जायजा लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की असल अहमियत क्या है, इमरान खान की सेहत और इलाज के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, अहले खाना और बच्चों से मुलाकातों के अदालती अहकामात पर कितना अमल हुआ और हुकूमत और पीटीआई के मौक़िफ़ में क्या फ़र्क है। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अस्पताल मुंतकली और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने वाले दिनों में सियासी असरात क्या होंगे। इन तमाम अहम सवालात पर तफसीलन बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ मियां नुमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ साथ शफकत अयाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो शफकत अयाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज एक बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल आप लोग बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे थे कि उनके हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बीपी के हवाले से आ रहा था कि वो फ्लक्चुएट हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो इतना बड़ा फैसला आया, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आज का ये जो फ़ैसला है ये जमहूरियत के लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसला हुआ है और मेरे ख़्याल से आज अदालतों ने पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराया है कि आज भी अदालतें ज़िंदा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस फ़ैसले से पाकिस्तानी अवाम को भी उनको ये लगा है कि हाँ वाकई हमारा कोई यहाँ पाकिस्तान में सुनने वाला है। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये जो फ़ैसला है इससे पाकिस्तान के लिए और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे सामने आएंगे। इमरान खान जो है वो 9 महीने से आइसोलेशन में थे, फिर उनका जो हेल्थ इशू था वो इतना ख़तरनाक था कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो ये रियासती इदारे और यही हुकूमत जो है फ़ेडरल की, इसको कोई भी माफ़ करने वाला फिर ना होता। और ये अच्छा फ़ैसला है कि ये पाकिस्तान पे मेरे ख़्याल से एक रहम हुआ है कि एक पॉपुलर लीडर के साथ इंसाफ हुआ है। और अब हम देखेंगे कि फ़ेडरल हुकूमत जो है इस पे कितना जल्दी अमल करती है और इमरान खान को जल्द अज जल्द जो है वो शिफ्ट करते हैं। अच्छा हाफिज़ नुमान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है कि शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? 8-9 माह से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा था, ना उनकी कोई खैर खबर आ रही थी कि उनके हेल्थ कंसर्न्स किस तरह से हैं। अब ये जो फैसला आया है, आपको लगता है कि इस पर अब मिनोवन आप लोग अमल भी करेंगे? देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि कोई इसमें हर्ज नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हेल्थ का ख्याल करते हुए एक फ़ैसला किया है शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, तो हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरा सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो है इमरान खान साहब की जो सेहत है और उसके जो मामलात हैं और उसके ऊपर जो रिजर्वेशंस थी। अगरचे आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब का जो मुकम्मल चेकअप है वो प्रॉपर डॉक्टर्स का एक बोर्ड करता है और उनकी उस हवाले से यानी बहुत ही क्लियर रिपोर्ट्स उनकी सेहत के हवाले से मौजूद होती हैं जो उनकी फैमिली को प्रोवाइड की जाती हैं। और उनकी जो मिसेज़ हैं, उनकी जो बेगम हैं, उनके साथ उनकी गाहे बगाहे मुलाकात भी करवाई जाती है, आपके इल्म में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्दर इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये एक अच्छा फ़ैसला है और ये हम इसको बिल्कुल समझते हैं कि अदालत ने बिल्कुल बरवक्त फ़ैसला किया है और इमरान खान साहब को जो शिफा अस्पताल मुंतकिल होंगे और उनका मुकम्मल इलाज होगा तो मेरा ख़्याल है कि एक सियासी जो फ़ज़ा है उसकी बेहतरी के लिए भी ये बड़ा एक रोल प्ले करेगा। और PMLN की जो गवर्नमेंट है इस वक्त मौजूदा और हमारी इत्तेहादी गवर्नमेंट है
اس کا ہمیشہ سے اسٹینس رہا ہے، اور آپ کے علم ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب بار بار فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آئیں بیٹھ جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ٹیبل پہ آ جائیں. آنریبل ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ہماری ڈیلی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈیلی وہ اسپیکر چیمبر کے اندر بھی جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک فضا کو ہمیں ایز آؤٹ کرنا چاہیے، ٹینشنز کو ختم کرنا چاہیے. اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے سب کو مل کے چلنا چاہیے، اور ملک کی سالمیت پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب پوری قوم کو ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. سیاست اپنی اپنی ہے، سیاست ہر پارٹی اپنی کرے، عوام کے پاس جانے کا سب کو اختیار ہے. عوام کے پاس جائیں، اپنا ایجنڈا پیش کریں، اپنا دستور پیش کریں، اپنا منشور، اپنا پروگرام پیش کریں. اس کے بعد عوام کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو میں اس فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر فیصلہ اور عدالت کا فیصلہ ہے. ظاہر ہے حکومت اس کے اوپر عمل کرے گی. اچھا، لیکن حافظ نعمان صاحب، اب یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طبیعت اتنی ناساز تھی اتنے ٹائم سے، تو حکومت کو یہ فیصلہ خود کر لینا چاہیے تھا. دیکھیں، اس میں بڑی میں آپ کو بتاؤں کلیئر بات ہے کہ حکومت نے کبھی بھی غیر توجہ کا یا بے توجہی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور پراپر میڈیکل جو بورڈ ہے وہ پراپر ایگزامن کرتا رہا ہے. اور یہی بات آتی تھی کہ جب اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس موقع پہ کوئی ایڈمیشن کی یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت، تبھی ظاہر ہے کہ ایک جب آپ ایک جو قیدی جو ہوتا ہے سزا یافتہ ہوتا ہے، اور جو کہ عدالت کے حکم سے ہی اس کو سزا ہوئی ہے، کوئی حکومت نے سزا نہیں سنائی ہوئی، تو ظاہر ہے وہاں کے پروٹوکولز ہیں، وہاں جیل کے پروٹوکولز ہیں، وہاں علاج معالجے کے پروٹوکولز ہیں. تو علاج اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس حوالے سے کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نیگلیجنس نہیں ہوئی کسی قسم کی بھی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ہائیسٹ کورٹ ہے، تو اگر انہوں نے کوئی آبزرو کیا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن شفقت صاحب، یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ جب اتنے مہینوں سے آپ لوگوں کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، تو یہ جو گارنٹیز مانگی جا رہی تھی کہ آپ لوگ گفتگو نہ کریں، کوئی سیاسی پولیٹیکل جو ہے وہ ٹاک باہر آ کر نہ ہو، تو اس پر انس اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رویہ پاکستان تحریک انصاف پہلے رکھ لیتی تو یہ معاملات تو پہلے ہی حل ہو جاتے. تو اتنا عرصہ جو آپ لوگوں بقول آپ لوگوں کے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بڑی خراب ہو گئی ہے، تشویشناک خبریں آ رہی، تو یہ فیصلہ آپ لوگوں کو پہلے نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ پارٹی پالیسی کی غلط نہیں ہے یہ؟ میرے خیال سے یہ بہانے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں تو 9 مہینے ہو چکے ہیں کہ سی ایم صاحب جب آئے تھے اور تب انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کی تھی، تو اس وقت سے لے کے آج تک سہیل آفریدی صاحب نے کسی بھی جگہ پہ جو ہے کوئی مخالفت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی تو ہماری اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، مطلب کل تک بھی ہم اسٹریٹ موومنٹ کرتے رہے، کل تک بھی ہم اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، تو آج کیوں مان رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ فیصلہ دیکھ لیں تو اس میں دونوں، یعنی کہ اٹارنی جنرل جو کہ فیڈرل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان کا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے، دونوں نے آج مخالفت کی ہے اس فیصلے کی. آج وہ ترلے کر رہے تھے کہ آج یہ فیصلہ نہ ہو. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ ہو، ان کا علاج ہو. وہ چاہتے تھے کہ ان کو کچھ ہو. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ تو جمہوری لوگ ہیں، آپ کو تو جمہوریت پہ یقین رکھنا چاہیے تھا. آپ تو یہ فیصلہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ تب خود ہی کر لیتے، تو آج آپ کو عوام سراہتی، آج آپ کو لوگ سلام پیش کرتے کہ آپ نے. دیکھیں، نواز شریف صاحب بھی جو تھے وہ بھی تو بیمار ہو گئے تھے نا، تو ڈاکٹر عدنان صاحب کو کس نے چھوڑا تھا ان کے سیل میں؟ پھر ان پہ کس نے پابندی لگائی تھی کہ آپ کی ملاقات نہ ہو؟ اگر آپ کو یاد ہو، جب ان کے پلیٹلیٹس گرے تو ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے خود جو ہے خان صاحب سے کہا کہ وہ بیمار ہیں. اور پھر خان صاحب نے، آپ کو اگر یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے شوکت خانم کی بہترین ٹیم جا کے وہاں پہ جا کے ان کا علاج کروائیں. پھر دوسری بات کہ ہم نے کسی بھی جگہ پہ ان پہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ آپ اس آئسولیشن میں رکھیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بلاول بھٹو صاحب نے آدھے گھنٹے کی پرمیشن مانگی تھی اور 1.5 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی تھی. روزانہ 60 تک لوگ ان سے ملتے تھے، 60 تک. اور ہمیں جو لارجر بینچ نے 2025 میں فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 18 بندے عمران خان صاحب سے ہر ہفتے ملاقات کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مہینوں سے عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے. ان کو آئسولیشن میں کس نے رکھا ہے؟ عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کے فیملی ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کے وکلاء کی ٹیم کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو کہاں پہ ہے جمہوریت؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سپرڈنٹ وہ آئین کی بات نہیں مان رہا، وہ قانون کی بات نہیں مان رہا، وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے فیصلے نہیں مان رہا.
تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ چلے میں اس پہ حافظ نعمان صاحب کا بھی رسپونڈ لوں گی، لیکن ریاست علی آزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ ریاست صاحب فار جوائننگ می آن دا شو. سر، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، صحت کی بنیاد پر آج ان کو یہ ریلیف مل گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان، بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. یہ ریلیف تو عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بنتا تھا، چونکہ میڈیکل گراؤنڈ ایک ایسا گراؤنڈ ہے، جیسے ابھی میں اپنے دوست کو سن رہا تھا تو انہوں نے نواز شریف کے کیس کو ریفر کیا. جی تو اس پہ تو دیکھیں، میڈیکل گراؤنڈ ایک ایسا گراؤنڈ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز مانے نہیں آتی. اور ہائی کورٹ کے اندر یا کسی بھی جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، اگر آپ ٹرائل کورٹ کے اندر بھی بیل اپلائی کرتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ تو وہ بیل ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جس طرح سے جو میڈیکل رپورٹ کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ تو بہت پہلے ان کو یہ ریلیف دے دینا چاہیے تھا، ایون بیل دے دینی چاہیے تھی. یہ تو ابھی انہوں نے شفٹ کرنے کا وہاں پہ کیا ہے نا، تو انہیں بیل دے دینی چاہیے تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یا تو دیکھیں وہ ملک سے ایبسکانڈ کرنے کا اندیشہ ہو، ریپیٹیشن آف اوفینس کا خطرہ ہو، یا ٹیمپرنگ ود دی پراسیکیوشن ایورٹ اس کا خطرہ ہو تو بیل کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے. تو جب وہ بیل بانٹ دے دیتا ہے تو بیل ہے کیا؟ چینج آف کسٹڈی ہے کہ آپ جوڈیشل کسٹڈی سے اٹھا کر یہ ریلیف سپریم کورٹ نے دیا. اور میں ان دو ججز صاحبان جو جج مسٹر جسٹس نعیم افغان صاحب اور وحید ارشد صاحب ہیں، وہ بڑے اپ رائٹ اور بڑے آنیسٹ جج ہیں، اسی لیے شاید وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی وہ ایلیویٹ نہیں ہو سکے، اس لیے کہ وہ آزاد جج ہیں. ادروائز تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود اس وقت نہیں. عدلیہ بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں کہتا ہوں کہ جو جسٹس منیر تھے اس سے بھی بڑے جو تھے، جنہوں نے عدلیہ کو اور اس ادارے کو اور انصاف کو اس ملک کے اندر دفن کیا ہے. میں کہتا ہوں وہ سچویشن پیدا کی ہے کہ اس ملک میں عدلیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. آج شکر الحمدللہ ہلکا سا عوام کو بھی، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں آئین اور قانون اور رول آف لا کی بات کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج تھوڑی سی امید نظر آئی ہے. ادروائز یہ جو بلڈنگ تھی نا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی دیواریں شواریں بنائی تھی، میں کہتا تھا کہ یہ تو دیواریں نہیں ہیں، یہ تو لاشیں لٹکا کے گئے ہیں سپریم کورٹ کی. ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک شامل کریں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حافظ صاحب، ایک تو رسپونڈ کر دیجیے گا، جیسے شفقت ایاز صاحب نے وہ پوائنٹ اٹھایا اور یہ میرے سامنے بھی ہے، وہ جس پوائنٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ فاضل جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ناقابل سماعت ہے یہ درخواست، اور جو درخواست گزار ہے وہ کسی ریلیف کا مستحق نہیں ہے. مطلب آج بھی بار بار اس کی مخالفت کی جاتی رہی ہے. جو ریلیف ملا یہ تو عدالتوں نے دیے، ججز نے دیے. دو چیزیں ہیں جو، ایک تو شفقت صاحب کی میں بات کا یہ رسپونڈ کروں گا کہ آج بھی اگر آپ عدالت کے فیصلے کا کنٹینٹ پڑھ لیں، اور جو بڑی واضح عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم ان کو شفا اسپتال منتقل کرتے ہیں ان کی اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، تو وہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی سیاسی مظاہرہ نہیں ہوگا، وہاں سے کوئی حکم نامہ سیاسی موضوع پہ جاری نہیں ہوگا. ایک پیورلی ایک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ایک تسلی ہے جو کہ کرائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کو کوئی ایسا ہیزرڈ یا کوئی ایسا خدا نخواستہ عارضہ لاحق نہیں ہے کہ جو ایسی کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن چلیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو اگر خوشی ملتی ہے تو ہم بالکل اس حوالے سے عدالت کے فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جو بات کی گئی ہے یہ کہ جی ہم کسی پارٹی کے حوالے سے، یعنی ہم یک طرفہ بات نہیں کر رہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب عدالتیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہی تھی تو وہ تو جناب بڑی شریعت کے مطابق عمل ہو رہا تھا اور بالکل اسلامی قانون نافذ تھا. اور جب عدالتوں نے محمد نواز شریف کو جیل میں ڈالا، جب عدالتوں نے
حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا, شہباز شریف کو جیل میں ڈالا, اور جس طرح سال ہر سال ان کو جیل اور ایک بے بنیاد کیسز کی بنیاد پہ, تو وہ عدالتیں تو بڑی ٹھیک تھیں اور بڑی اچھی تھیں. لیکن آج جب عدالتیں بالکل نیوٹرل انداز کے اندر فیصلے کر رہی ہیں, آج جب عدالتیں بڑے نیوٹرل انداز کے اندر چل رہی ہیں, اور آج جب غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں, تو یہی عدالتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی. چلے یہ پوائنٹ تو میرا خیال یہ ہے صاحب کے سامنے رکھیں گے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رویے میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ لاسٹ ویک کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے ملاقات نہیں ہوگی, آپ بس بندے اکٹھے کرنے کا بندوبست کریں, اور آج جو ہے وہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, اس میں تو بڑی واضح چیز ہے کہ اس ملاقاتیں کیوں بند ہوئیں. آپ کو بیک گراؤنڈ کا تو اس کا اندازہ ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کے لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے ملکی سالمیت کو خطرات لاحق ہو جاتے تھے. یعنی کبھی ہندوستان کے چینلز کے اوپر جو ہے انٹرویو دیے جا رہے ہیں, کبھی یو کے اندر پاکستان کا جو پرچم ہے اور انڈیا کے پرچم لہرائے جاتے تھے ان کے جو یو کے جلسوں کے اندر, ان کے یورپ کے جلسوں کے اندر, اور جس طرح اینٹی سٹیٹ سلوگنز بلند کیے جاتے تھے. تو دیکھیں یہ بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اپنی ذات کے لیے یہ پورے ملک کو بھی داؤ پر شاید لگا سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس رویے کے اندر بہتری آنی چاہیے, اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لیکن سر میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ پیر والے دن گارنٹی دے دی تھی انہوں نے کہ کوئی جو ہے سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی. سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب نے کہا, اس کو پھر سیکنڈ کیا علیمہ خان صاحبہ نے کہ نہیں ہوگی گفتگو, پھر منگل کو کیوں نہیں ملاقات ہوئی؟ اگر یہی پوائنٹ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے عدالت کے اندر گارنٹیز وغیرہ جمع کرائی ہیں. اب حکومت فیصلہ کرے گی, یا جس انداز کے اندر بھی ہوگا کہ کس حد تک ملاقاتیں ہونی چاہیے, کس حد تک نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ایک سپریم کورٹ لیول سے ایک فیصلہ آیا ہے. سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرنا ہے, جس طرح سے ابھی آپ بڑا اس کو خوش اسلوبی سے کہہ رہے ہیں, خیر مقدم بھی کر رہے ہیں, تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تو فیصلہ دیا تھا, تو کیا وہ عدالت نہیں تھی سر؟ نہیں, اس کے دیکھیں بڑا اس کے جو پس منظر کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ جب بھی ان کی ملاقات کروائی گئی اور عدالت کے حکم پر کروائی گئی, تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اچھا, اس کا رزلٹ جو ہے کہ سٹیٹ کے اداروں پر, اصل میں بات یہ ہے کہ سٹیٹ کے اداروں پر حملہ کرنا ایک ان کا وتیرہ بن چکا تھا. جس انداز میں 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے, جس طرح شہیدوں کی یادگاریں جلائی گئی تھیں, جس طرح کور ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملے ہوئے تھے, ایک ایسا وتیرہ بن چکا تھا کہ جس کے اندر ہر ملاقات کے بعد اینٹی سٹیٹ جو ان کا بیانیہ تھا وہ تقویت پکڑ رہا تھا, اور محسوس ہو رہا تھا کہ جو اینٹی سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اس سے مضبوط ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں, اور وہ ممالک جو پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں, ان کو ایک موقع مل رہا تھا بات کرنے کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ ذمہ داری کا مظاہرہ, اب اگر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی, اور اگر ابھی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا تو پھر دوبارہ حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہوگی جو ایڈمنسٹریٹو ایک جو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے ملک کی سالمیت کے لیے, وہ تو حکومت نے لینا ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا شفقت صاحب, ایک تو رسپونڈ کر دیں, حافظ میاں نعمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں. دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا وہ میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے کہ جو انہی عدالتوں پر آپ عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہیں, اور آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری جو ہے وہ اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہی ہے, تعریفیں کر رہی ہے, تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر جو آپ لوگ گفتگو کرتے تھے وہ تو آج بھی برقرار ہے, لیکن آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے. حافظ صاحب نے باتیں کی اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ ہمیں کچھ یاد دلا رہے تھے, لیکن ہم بھولے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ جتوں کے ساتھ سپریم کورٹ پہ خود انہوں نے دعویٰ بولا تھا, ہم نے نہیں بولا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ اگر کہہ رہے بار بار یہ اداروں کو ہمارے درمیان لے کر آتے ہیں, آج بھی ان کی یہ کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جائے, کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان شفٹ ہو. یہ تو بھلا ان کا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ وہ چھپ بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ان کے جو لوگ ہیں جو ان کا بیانیہ پروموٹ کرتے ہیں لیکن ان کے کندھے پہ بیٹھ کے بندوق چلا رہے تھے, میں آج بھی آپ کو کہوں کہ یہ بھول چکے ہیں کہ ڈان لیگز کس نے کیے تھے. ان کے خود کے فیڈرل منسٹر نے کیا کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے, بلکہ میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہڈیوں سے گوشت جو ہے انہوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا. یہ سٹیٹمنٹ ہماری نہیں تھی, ان کے خود کی مریم نواز صاحبہ جب اسٹیج پہ بول رہی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے, وہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا تھا. آج بھی آپ مجھے یہ دکھائیں, کوئی بھی, میں چیلنج کر کے دیتا ہوں ان کو, اگر عمران خان صاحب نے کسی بھی جگہ پہ شہیدوں کے بارے میں, ادارے کے بارے میں اگر آج تک کچھ کہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں.
لیکن ان کے لیڈرشپ میں سے ہر بندے نے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. دعویٰ انہوں نے بولا ہے ہمیشہ. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چلے اگر ہم سے کسی جگہ پہ غلطی ہوئی بھی ہے تو ہمارا تو پہلی دفعہ ہمیں حکومت ملی تھی, آپ کو تو بار بار 40 سال ہو گئے ہیں, پھر آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں بار بار وہی چیزیں؟ تو آپ جو ہے آپ کم از کم وہ جو کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اس نعرے پہ تو کم از کم عمل کریں. آپ تو جمہوری لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. آج مجھے یہ بتایا کہ کتنے لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, ہماری کتنی لیڈرشپ. یہ جو یاسمین راشدہ صاحبہ تھی, اس نے ڈاکٹر عدنان کو چھوڑا تھا, ان کی ہی رپورٹ پہ جو ہے پھر نواز شریف صاحب باہر گئے, انہوں نے عمران خان صاحب کو کنونس کیا تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی. آج ان کے ساتھ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ نے جی یاسمین راشد صاحبہ نے کیسے چھوڑا تھا ڈاکٹر عدنان کو؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے رپورٹس اس نے خود دیکھے تھے, انہوں نے خان صاحب کو کہا سے فیصلہ آیا تھا تب چھوڑا تھا نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ خان صاحب ان کے رپورٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بیمار ہے, ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے, گرائے گئے تھے, وہ الگ بات ہے. وہ جب ایئرپورٹ تک جا رہے تھے تو ویل چیئر پہ تھے, پھر ویل چیئر سے جیسے اتر گئے اور یہاں سے باہر چلے گئے, پھر وہاں پہ نہ ویل چیئر تھی نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے نظر آئیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر وہ بیمار تھے ہم نے تب بھی سپورٹ کی تھی, آج بھی ہم کہہ رہے کہ اگر اللہ نہ کرے ان کو دوبارہ بھی کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی تو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. ریاست صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ سر جب بھی کسی سیاسی جماعت کے حق میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے عدالتوں سے تو پھر انہی عدالتوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں, لیکن جب کوئی فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو پھر ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. یہی جو حکومت آج بیٹھی ہے, جب عمر عطا بندیال صاحب نے رات 12 بجے عدالت لگانے کا فیصلہ کیا تھا, حالانکہ یہ عدلیہ کے اس ڈومین میں بھی نہیں تھا, جب انہوں نے پارلیمنٹ کے سیشن کا ٹائم دیا, ووٹنگ کا ٹائم دیا, جو اس کے ڈومین میں ہی نہیں تھا, اس وقت تو ان کی وزیر اطلاعات نے اس وقت کہا تھا کہ یہ حق اور سچ کی فتح ہے. اور اسی عمر عطا بندیال نے جب دوسرا فیصلہ دیا تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آزاد جج نہیں ہے, یہ تو اس نے گڈ ٹو سی یو کہہ دیا ہے, یہ تو مطلب پتہ نہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسے نیریٹو بناتی رہتی, لیکن ہمارا بینگ سٹیزن آف پاکستان اور بطور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ, میرا یہ ویو ہے کہ ہم تو ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. اگر میاں نواز شریف کے ساتھ کسی جج نے غلط کیا, ہم نے اس کو بھی غلط کہا. اگر عمران خان کے ساتھ آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تو ہم اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. اور اپیرنٹلی میں اگر کمپیریزن کروں میاں نواز شریف کا اور عمران خان کے کیسز کا, تو عمران خان اور نواز شریف کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیسے کہ میاں نواز شریف کو اگر نیچے وہ ملک ارشد جاوید نے سزا دی تو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دے دی, ان کے تو کیس بھی فکس ہوتے تھے, ان کو ضمانتیں بھی ملتی تھی, انہی عدالتوں نے ان کو بری بھی کیا. لیکن اس وقت جو موجودہ عدلیہ, جب عمران خان کے کیسز ہیں, میں صرف ایک مثال دوں گا کہ یہ جب 190 پاؤنڈ ملین کیس ان کا چل رہا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ جو اپیل ہوگی یا بیل ہوگی وہ سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گی. انہوں نے ان کی وہ 426 ضابطہ فوجداری کی جو درخواست تھی اس کو اتنا لنگر آن کیا, اس کو فکس ہی نہیں کیا. ان دا مین وائل انہوں نے نیب لا کو امینڈ کر دیا اور انہوں نے اپیل کا جو حق ہے وہ دے دیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو. وہ کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی آزاد عدلیہ نہیں ہے. جس کو انتظامیہ ججز لگائے گی, اپنی مرضی کے ججز لگائے گی, وہ اس کو ٹھپے والی عدلیہ کہتے ہیں. تو اس کیس میں میاں صاحب کے اور عمران خان کے کیس میں یہ فرق ہے, اس عدلیہ میں اور اس عدلیہ میں یہ فرق ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی عدلیہ ہے وہ مینج اور منوور ہے, آزاد عدلیہ نہیں ہے. اگر آزاد عدلیہ ہوتی تو محسن کو اٹھا کے آپ لاہور بھیجتے, آپ بابر ستار صاحب کو پشاور بھیجتے, آرٹیکل 200 پوائنٹ کے اندر دیا گیا آپ اس کو امینڈ کرتے. یہ تو آپ نے وہ اپنی چوائس کی امینڈمنٹس کی ہیں, آپ نے ملک کا نہیں سوچا, آپ نے عوام کا نہیں سوچا, آپ نے ادارے کا نہیں سوچا. آپ نے ڈوگر صاحب کو 15 نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے جج لگا دیا. جوڈیشل کمیشن میں ریاست صاحب اگر اتنا سب کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کوئی تحریک چلائیں. دیکھیں ہم نے ستمبر میں اعلان کیا ہے پاکستان کے آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی, جس کے علی احمد کور صاحب چیئرمین ہیں, میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, چاروں صوبوں سے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور ایک سیکٹری ہیں سندھ سے حسیب جمالی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے. تو انشاءاللہ آپ ستمبر میں دیکھیں گے آپ
پہلا جو کنونشن ہے وہ کے پی میں رکھ رہے ہیں. صحیح. آپ کو ایک نظر آئے گا کہ لوگ وکلا تحریک کے ساتھ سول سوسائٹی بھی کھڑی ہے, اسٹوڈنٹس بھی ٹھیک. کھڑے ہیں, تاجر بھی کھڑے ہیں, وکلا بھی کھڑے ہیں, اینڈ انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. نعمان صاحب مجھے بتائیں کہ جب یہ فیصلہ آیا نا اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی جو ناصر بٹ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, وہ اس کو سازش کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف. تو یہ سازش سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ جو فیصلہ ہے یہ میرٹ پر نہیں ہے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آئی سازش کا میننگ کیا لیا جائے, کہ کوئی خطرہ ہے اس حکومت کو؟ پہلے تو میں ریاست صاحب کی بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ جا کے سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کریں, اور یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ان کی ڈکٹیشن پہ اب فیصلے کرنے ہیں. اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کریں گے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کریں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ناصر بٹ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا مجھے علم بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے, نہ میں نے ان کی سٹیٹمنٹ کو پڑھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کی آنر ہونی چاہیے اور اس عدالتی فیصلے پر منوعاً عمل ہونا چاہیے. ہاں یہ اور چیز ہے کہ جب ایسے سیکیورٹی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں یا ملکی سالمیت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے اندر پھر حکومت کو بھی اپیل میں جانے کا اور حکومت کو بھی کورٹس کو بات کرنے کا یہ ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے یہ بات کریں کہ جی اگر اس طرح کے جو ایک اپیل کا ایک جو رائٹ ہے وہ تو حکومت کے پاس بھی موجود ہے نا جی. تو حکومت بھی اپیلز میں جاتی ہے کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں جناب یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے فیصلے لوور کورٹ سے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, تو کیے کورٹس نے ہیں اور ظاہر ہے کورٹس نے ہی ان کو ریلیف دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو بڑی زبردست تحریک چلانی چاہیے جو ان کے جو نظریات ہیں اور جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی میجر انقلابی تبدیلی جوڈیشری کے اندر یہ لانے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ نعمان صاحب جو آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ بڑی ذمہ داری ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر بھی, کہ ظاہر ہے جب انہیں شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر کارکنان کو مینیج کرنا, ان کو روکنا اور وہاں پہ کوئی احتجاج نہ ہو یا اس طرح کا کوئی سچویشن کریٹ نہ ہو. لیکن ان کیس اگر ہوتی ہے تو پھر کیا آپ لوگ اپیل میں جائیں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جو حکومت کا ابھی اب دیکھیں کہ کانٹینٹ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس کے اندر بڑا واضح انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی سیاسی وہاں پہ گیدرنگ نہیں ہوگی جو الشفا ٹرسٹ جو ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دی جائیں گی. عمران خان صاحب کو پیورلی کورٹ نے میرا خیال ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے اور بہتر علاج کے لیے ایک فار اے لمیٹڈ ٹائم انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں پر شفٹ کیا جائے تاکہ ان کا پراپر ایگزامینیشن ہو جائے, اور جس طرح ان کی فیملی کی تسلی ہوتی ہے یا جو ان کے ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو باقی لیڈران کی تسلی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ٹریٹ کیا جائے. لیکن اگر اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے کی نیگیٹیولی یوز کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہی حکومت کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ پھر اپنا ڈیٹرنس استعمال کرے گی اور پھر اس کو کسی قسم کا بھی خلفشار پیدا ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک شامل کریں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے شفقت صاحب ایک تو بتائیں کہ بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں پر کہ جب عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا اس کے باہر کارکنان کو روکنا, ان کو سمجھانا, اس چیز میں آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے ایشورڈ ہی دی ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم قانون اور آئین سے مبرہ لوگ نہیں ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں کے ہم نے ہمیشہ جو ہے ہم نے عزت کی ہے اور ان کے فیصلوں کو ہم نے اون کیا ہے. اگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم وہاں پہ نہ جائیں, ہمارا ورکر نہ جائے, تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں جائے گا. ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عمران خان صاحب کا علاج پراپرلی ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں. اور باقی ہم جمہوری لوگ ہیں, آرٹیکل 16-19 ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم احتجاج کریں, پرامن پروٹیسٹ کریں, لیکن وہ اپنی ڈومین میں کریں گے, اپنی جگہوں پہ کریں گے. یہاں پہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے آنے کی کوئی نوبت نہیں آئی انشاءاللہ. تو یہ 27 سپتمبر کی جو کال تھی آپ کی وہ پھر کال آف ہو جائے گی؟ نہیں, وہ تو ہے اپنی جگہ پہ, اور وہ اس پہ پارٹی جو ہے اور سی ایم صاحب
اور ہماری پارٹی کے درمیان ملاقات لیکن آپ کی شروع جو ہے۔ ڈیمانڈز تھی رسائی تھی، وہ ایک بہن کی ملاقات بھی ہوگی، نورین نیازی صاحبہ کی ذاتی معالجین تک رسائی تھی، طبی سہولیات تھی، وہ تو مل گئی نا؟ ابھی اس پہ عدالتوں میں کیسز بھی لگ گئے ہیں، تمام تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ جی بالکل، اس پہ ابھی ہماری پارٹی نے بیٹھنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اور یہ قبل از وقت کہ میں اناؤنس کروں، لیکن ہوگا یہی، آگے ہم دیکھیں گے کہ رویہ لوگوں کا کیسا ہے۔ اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی یہ کہہ رہے کہ حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جائیں اس فیصلے کے خلاف اور اپنا موقف وہاں پہ رکھے، تو ہم انشاءاللہ۔ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا احسن فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے شاندار کردار اور محسن نقوی کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ اب اس کو لوگ اس طرح بھی جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیف ملا ہے اس کے پیچھے کوئی ڈیل ہے؟ اس طرح بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا تاثر لیا جا رہا ہے نا ڈیل کا؟ نہیں، ایسی باتوں سے اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ پولیٹیسائز رہے کر دیا انہوں نے اس ہیں، فیصلے فواد چودھری صاحب اگر اس طرح کی بات کرے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ عمران خان کی صحت کے لیے کیا فائدہ مند ہے، اور ہماری پارٹی کے لیے کیا فائدہ، یا ان کی سیاست کے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ ایسی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ برملا کہا ہے، ہم نے شٹ اپ کال دیے ان لوگوں کو، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، ہماری پارٹی کے ہو، کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو پارٹی کا موقف ہوگا وہی موقف ہوگا، اور اس سے اگر کوئی دوسرا بندہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بات کرتے ہو، ہم اس کو اون نہیں کرتے، ہم اس کو ڈس اون کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حافظ صاحب نے باتیں کی یہاں پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج آنریبل جج صاحب نے خود ان کے اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ جو سٹیٹمنٹ دے رہے اس میں آپ صحت کے حوالے سے بات نہیں کریں، آپ اس کو سکپ کر رہے ہیں، صحت پہ آئیں۔ پہلی بات صحت کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتیں خان صاحب سے اتنی دفعہ ہوئی ہے، اخراجات بھی نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے، آپ اس پہ کوئی احسان نہیں کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، جمہوریت کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ اگر آپ ایک لیڈر کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، ایک عدالت کا فیصلہ آتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آج ہی آپ اس پہ منون فیصلہ کریں، آپ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو شفٹ کریں، ان کا علاج شروع ہو جائے۔ ریاست صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو کیس تھا عمران خان صاحب کا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیس سٹرونگ تھا یا پھر کوئی سیاسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب بھی آج یہی موقف اپنا رہے تھے کہ درخواست گزار جو ہے کسی ریلیف کا حقدار نہیں ہے۔ ایمان، میں نعمان صاحب کو تھوڑا سا ریپلائی کرنے کے بعد آپ کے سوال کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کریں۔ سپریم کورٹ کو دیکھیں، ہمارا کام ڈکٹیٹ کرنا نہیں، ہمارا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، جس پارٹی کو میرا بھائی نمائندگی کرتا ہے، 1998 میں سپریم کورٹ پہ حملہ اس پارٹی نے کیا، ٹھیک ہے؟ ڈکٹیٹ وہ کرنا چاہتے تھے جو نہیں ہوا۔ پھر یہی سپریم کورٹ ہے تو آپ واضح طور پر یہ بات کہیں نا کہ آپ بیسیکلی اینٹی پی ایم ایل این ہیں، آپ کیوں یہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں کسی پارٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ کی ہر گفتگو سے، آپ کے ہر جملے سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ آپ اینٹی پی ایم ایل این ہیں، اور آپ جسٹ ایک جو ہے موجودہ جو عدلیہ کی تذلیل کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں، اور جسٹ ایک اپنا تاکہ ہر کام آپ کی مرضی سے ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ضرور تحریک چلانی چاہیے تاکہ ہر کام جو ہے جوڈیشری آپ کے حکم کے مطابق چلے۔ کی بات کرتے ہیں اب ایمان، میں اگلی بات کرتا ہوں، اب میرے بھائی کو بری لگیں گی یہ باتیں، اس لیے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ میچ فکس کر کے ججوں کے ساتھ فکس کر کے چلنا چاہتی ہے۔ بینظیر بھٹو کو سزا کروانا چاہتے تھے، یہ ان کی تاریخ ہے، میں ڈکٹیشن کی بات نہیں کرتا۔ اب آ جائے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے عمران خان کا، یہ میڈیکلی اس کا کیس سٹرونگ کیس ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنلی اس کا حق ہے۔ آپ نمبر آف ججمنٹ، پہلے تھورا آف ججمنٹ آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، میں نے کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ٹرائل کورٹ میں ضمانتیں ہوئی ہیں، پھر یہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں اس کو ملا، سپریم کورٹ سے آیا ہے، اور وہ بھی عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ جن جج کے پاس ان کا یہ جس بینچ میں لگا ہے وہ آزاد جو جج بیٹھے نا، انہوں نے ریلیف دیا۔ اگر کوئی اور جج ہوتے تو یہ شاید کیس اس میں بیل نہ ہوتی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس کو ڈیل کا امپریشن دینا، ان ججز کے کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے۔ عمران خان انٹائٹل تھا اس ریلیف کے لیے، اور میرے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریلیف دیا۔ حافظ نعمان صاحب ایک مجھے اس پر کامنٹ ضرور کر دیجیے گا کہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی صوبوں کے معاملے پر کوئی نئی صف بندی ہو رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبوں کے معاملے پر ریزسٹ کر رہی ہے، اور پھر یہ آپ لوگ جو ہے ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔
कुछ ऐसा है؟ نہیں دیکھیں، جو جہاں پر صوبائی اگر صوبے بڑھانے کی بات ہے، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہے، وہ تو ہم پی ایم ایل این کا بڑا واضح موقف ہے کہ جو بھی ہوگا وہ آئین کی اور قانون کی کا جو دائرہ کار ہے، جو قانون آئین نے متعین کر دیا ہے، کانسٹیٹیوشن نے متعین کر دیا ہے، اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اس پر ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، اس پر بات بھی ہو سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو اس کی اسپرٹ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اپنا گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ اپنا یہ جو لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے وہ آنا چاہیے، تاکہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی ہو اور لوگوں کو ایک ریلیف ملے، لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر اور ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر جو ایک فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو سہولیات مہیا کرنا، یہ جو ہے لوکل باڈی سسٹم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی گفتگو آپس میں کی جائے، اور جو بھی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پروویژنز بن سکتی ہیں اس کے مطابق ایک یونیفائڈ فارمولہ ہونا چاہیے، پھر پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے، کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آج صوبہ سندھ اس چیز سے انکار کر رہا ہے تو ان کا بھی حق ہے، اگر کے پی کے انکار کرتا ہے، اگر پنجاب انکار یا پنجاب اقرار کرتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی دھونس کا انداز وہ نہیں اپنانا چاہیے، اور ایسا کوئی امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ کہیں سے کوئی حکم نازل ہو گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ صحافی یہ گفتگو بھی کریں کہ صوبوں والا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، اور شہباز شریف صاحب آن بورڈ ہے۔ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ صحافت کے اوپر تو پھر بہت ساری جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، تو میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں تو ایک سمپل یہ میری رائے ہے کہ ڈسکشن کرنے میں، اس چیز کو ڈسکشن میں لانے میں، اگر اس کے اندر عوام کی بھلائی ہے، اگر آپ پہ اپنی ملکی جو سالمیت ہے، ملک کو ہم نے معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے، گڈ گورننس کرنی ہے، تو اس ڈسکشن میں حرج کوئی نہیں ہے، اور اگر اس سے کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں تو کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں، تو اس کو ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن جو بھی ہوگا 1973 کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ جو 1973 کا آئین ہے وہ اصل چیز ہے، اور جو ہوگا اس کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ٹھیک، شفقت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ صوبوں کے معاملے پر جس سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ صف بندی ہو سکتی ہے، تو آپ اور نون لیگ کیا ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں صوبوں کے معاملے پر؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ جو اگلے کیسز سپریم کورٹ نے جن کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نیکسٹ جو کیسز ہوں گے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہے، توشہ خانہ کا کیس بھی لگنا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ اور صوبے جو ہے وہ بھی بننے چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ بنائے گا کون؟ اب اگر کوئی فارم 47 کی حکومت ہے، یا کوئی نان الیکٹڈ بندہ جو 3 سالوں میں ترقی کر کے آ جاتا ہے، اور وہ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو یہ عوام ان کے ساتھ یہ نہیں مانیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو ٹارگٹ کیا ہے، ایچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کی اچیومنٹس یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ 143 بلین آپ کو پر ڈسٹرکٹ چاہیے اس کے ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر بے شک بنائیں، اگر آپ کا مقصد یہ کہ عوام کو ریلیف ملے۔ لیکن اگر آپ نے چیف منسٹر اور چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور باقی بیوروکریسی کو زیادہ وہ کر لینا ہے، لائن میں لگا دینا ہے اور ان کے مراد حاصل کرنے ہیں، تو پھر جو ہے نا عوام آپ کے ساتھ یہ بات نہیں مانے گی۔ ہاں، عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں، وہ جمہوری بندہ ہے، وہ پاپولر بندہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، آپ اور نون لیگ؟ نہیں، آپ لوگوں کی تو ساری سیاست ہی عمران اینٹی خان نون صاحب لیگ رہی فیصلہ ہے۔ کریں گے، وہ ہمارے فیصلے نہیں ہو سکتے، وہ جب باہر آئیں گے انشاءاللہ وہی فیصلے کریں گے۔ اور دوسری بات آپ نے ایک اور کویسچن آپ نے کیا جو کیسز کے حوالے سے، کیسز کے لگنے میں صرف 5 منٹ لگیں گے، کیسز لگے آدھے گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے حافظ نعمان صاحب ایک کامنٹ یہ کر دیجیے گا کہ آج یہ بھی خبر سامنے آئی تھی ایک صحافی کی جانب سے کہ ان کی کسی اہم حکومتی شخصیت سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، ان کی فیملی جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ مطمئن نہ ہوئی تو غیر ملکی ڈاکٹر سے بھی ان کے علاج کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بھی سوچ رکھی جا رہی؟ بالکل، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب کی فیملی کی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی اگر تسلی ہوتی ہے، اور جس طرح بھی عدالت نے حکم دیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ تو بڑا واضح ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کو اولیت دی جانی چاہیے، اور یہ کسی بھی انسان کی جو صحت کے حوالے سے ایک انسانیت کا تقاضا ہے، اور عمران خان صاحب ایک ظاہر ایک پارٹی کے رہنما ہیں،
تو ان کا ایک احترام اور ان کو ایک ان کی جو صحت کے حوالے سے یہ ایک ان کو بالکل اولیت ملنی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جیسے ان کی اگر کوئی فورن ڈاکٹرز بھی آنا چاہتے ہیں اور وہ اگر وہ ان کی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی اسمبلی میں جائیں تو وہاں پر جو ہمارے پی ٹی آئی کے آنریبل ارکان ہیں اور سارے، تو وہ ہمیشہ مشاورت میں ان کو شریک کیا جاتا ہے۔ ہم ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اسمبلی کی کارروائی کے اندر پراپرلی حصہ لیں اور اس اسمبلی کا پارٹ بنیں، ملک کی ترقی کے حوالے سے نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ لیکن ان کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں گو ہیڈ نہیں مل رہا یا ہمیں کہیں سے اجازت لینی پڑے گی اور ہم ابھی کام نہیں کر سکتے۔ یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے بعد اگلی منزل بنیگالہ ہو سکتی ہے حافظ نعمان صاحب؟ اگلی منزل بنیگالہ ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت تو دیکھیں عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ ایک شخصیت ہیں اور ایک قیدی ہیں۔ اب اس وقت جو شفا ہاسپٹل میں منتقل کرنے کا عدالتی حکم ہے، کیونکہ طارق فیصل چودھری صاحب نے آج سے 2-3 ماہ قبل یہ گفتگو کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی میڈیکل گراؤنڈ پہ یہ بات لے کے آتی ہے تو بنیگالہ انہیں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ اچھا، ابھی تو عدالت نے ان کو شفا ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ کے لیے پرمیشن دی ہے کہ آپ اگلی تاریخ تک وہاں بھی ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو آگے کہاں پر شفٹ کرنا ہے یہ تو عدالت نے ان کی صحت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں عدالت جو ہے وہ اس طرح فیصلہ تو نہیں کر سکتی، اس طرح تو پھر ہر قیدی جو ہے جو ذرا تھوڑا سا بیمار ہوگا تو وہ کہے گا مجھے میرے گھر میں شفٹ کر دیا جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر سر یو کے بھی تو گئے تھے نا، اگر عمران خان صاحب کی صحت خدا نخواستہ اس بات کا تقاضا کرے گی کہ ان کو ان کے گھر میں شفٹ کر دیا جائے تو پھر عدالت میرا خیال ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ دیکھیں یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، یہ حکومت نے نہیں کرنے۔ انہوں نے جو ان کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں، اگر عدالت ان کو ریلیز کرنا چاہے، اگر ان کی اپیلوں کو سن کے اس کے اوپر کوئی دوسرا فیصلہ، تو عدالت نے ظاہر شواہد کی بنیاد پہ، ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو نون لیگ اس پہ کوئی ریزسٹنس نہیں؟ ہمیں کوئی اس پر اعتراض اس لیے نہیں ہوگا، ظاہر ہے ہم تو جب جائیں گے عدالت میں تو ہم اپنا ایک موقف رکھیں گے۔ ہم اس انداز کے اندر جو نون لیگ کے یا حکومت کے جو وکلاء ہیں وہ تو اپنا ایک موقف رکھیں گے، لیکن آگے الٹیمیٹلی فیصلہ جو فائنل فیصلہ وہ عدالت کا ہی ہوتا ہے اور عدالت کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، لانے کے بعد